ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ रूह पोछ रहे हैं, ਇਹ ਮਨ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਥੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ सी। ये मुझे डर था कि ये मेरे ऊपर कातलाना हमला करेंगे। इन्होंने मेरी भाभी के ऊपर हमला किया, मेरे बहनोई के ऊपर हमला किया, और ये बाकायदा तौर पे ठिया लगा के बैठे हुए थे। ठिया लगाना कहते हैं ठड़ा मारना। ये ठड़ा मार के बैठे हुए थे और इनके शूटर मौजूद थे और इनकी एक वकला की टीम मौजूद थी जो बाकायदा तौर के ऊपर ट्रकों वाले ख़ानदान को इन्फॉर्मेशन देती थी बकौल गोगी बट के। ये मैं अमीर बलाज यानी कि ट्रकों वाला ख़ानदान और ख्वाजा तरीफ गुलशन उर्फ तीफी बट का ख़ानदान, जिन्होंने लड़ के 30 साल गुजार दिए हैं। अब आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? क्या सिर्फ अगर किसी मुल्ज़म को गुनाहगार कर दिया जाए तो अदालतों में उसको इंसाफ फराहम हो सकता है या नहीं हो सकता? क्योंकि तकरीबन 400 के करीब या 500 के करीब कैमराज में मैं कहीं नज़र नहीं आया। जियो फेंसिंग हुई, जियो फेंसिंग में कहीं मेरा दूर नंबर ही नहीं आया। इन्होंने जियो फेंसिंग कराई, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਪੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਓ ਫੈਂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ मैं देखा गया, सिर्फ वो ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ कदे इन्होंने कोई शाती बनाए। लेकिन क्योंकि हालात इतने खस्ता हाल थे और दुश्मनी अरूज के ऊपर थी तो पसे पर्दा रहना ज़्यादा बेहतर था। अब हालात कुछ इस जगह पे थे कि इंसाफ की फराहमी हासिल करने के लिए मंजर आम के ऊपर आना था। सो मैं मंजर आम के ऊपर आ चुका हूँ। बलाज के कत्ल में गोगी बट का कितना रोल है, ये जीएडी जो बनी है इससे पहले जितनी तफ्तीशें निकाल कर देख लें, ये गोगी भट्ट साहब का कहना है कि उसमें मेरा कोई रोल ही आपको नज़र नहीं आएगा। नाज़रीन, उसमें ये भी उन्होंने बताया कि बलाज के ऊपर कितने मुकदमात हैं, 324 के, अगवा बराए तावान के और फिर कत्ल के। ये गोगी भट्ट ने बताया और गोगी भट्ट ने अपने मुंह से बताया। ये सुनिए। मेरे पास बलाज की ये 7 FIR हैं बलाज की खुद, ये आज तक किसी ने बताया मुलजम है जिसमें, इसमें 2 302 की हैं, 324 की है ये सारे। नाज़रीन, ये 7 पर्चे लहरा के बता रहे हैं और उन्होंने कहा 3 पर्चे हमारे पास और आ रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इनके मदई कोई भी ख्वाजा तरीफ गुलशन या फिर तीफी भट्ट के घराने से तल्लक नहीं रखते। 2010 में आखिरी मेरे पे पर्चा होता है, ठीक है जी। 2024 पे आके गुलाम महमूद डोगर CCP लाहौर साहब का वो मुझ पे पर्चे करवाते हैं, उसकी भी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल देता हूँ। अभी 10 से लेकर 24 तक आप मुझे बताएं, कोई लाहौर में, कोई पंजाब में, कोई पाकिस्तान में मेरे खिलाफ कोई दरख्वास्त किसी थाने में आई है? यानी कि उनकी दुश्मनियाँ भी वो बता रहे हैं कि काफ़ी सारी थी। फिर उन्होंने जिक्र किया गुलाम महमूद डोगर CCP लाहौर रिटायर्ड बड़े जहादीदा पुलिस अफसर थे, उनका भी जिक्र किया और उन्होंने कहा उनको मेरे साथ खारबादी थी और वो मुझे गिफ्ट में उन्होंने इस 1.5 साल के अंदर 5 पर्चे भी दिए, जबकि 2014 से लेके 2019 तक मेरे ऊपर एक पर्चा नहीं था। उनको ये भी शिकवा है कि मसब को, क्योंकि उसके ऊपर 302 का मुकदमा है मेरे बहनोई का, और मेरे ऊपर भी 302 के मुकदमे में इस वक्त इन्होंने मुझे गुनाहगार किया हुआ है JID ने बलाज टीपू के कत्ल केस में। तो जब दोनों का स्टेटस एक है तो मसब को किस तरह जो ट्रकों वाले ख़ानदान का चश्मा चिराग है और इस केस को लेके आगे चल रहा है, उसको 2 गाड़ियां पुलिस की कैसे मिली हुई हैं, एक आगे और एक पीछे। मैं अपनी गाड़ी पे जाता हूँ 5-6 गाड़ियों में, तो वो ये कह रहे हैं जी कि ये देखें जी ये जो हो रहा है ना ये ठीक नहीं हो रहा। क्या मुझे बताया जाए मैं चिंग रिक्शे पे जाऊँ, पैदल जाऊँ? मैं अगर आप मुझे सिक्योरिटी नहीं दे रहे, इनको दे रहे हैं लाडलों को, मेरा मतरई माँ वाला मेरे ना सलूक तुसी करते भेजे, क्यों कर रहे हो? यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चिंची रिक्शे में जाऊँ, कैसे हो सकता है? ख़ानदान का इतना बड़ा नाम और लाहौर शहर का इतना बड़ा तिजारत में नाम, और फिर जिनके ऊपर दुश्मनियों के भी लातदाद पर्चे हुए हों, वो किस तरह अपने घर से खाली हाथ निकल सकता है? इसमें तो कोई 2 राय नहीं है। इस मामले में तो उन्होंने जो कहा वो सबके सामने है। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमीर बलाज यानी कि ट्रक्का वाला ख़ानदान और ख्वाजा तरीफ गुलशन उर्फ तीफी बट का ख़ानदान, ये 2 ऐसे ख़ानदान लाहौर में पाए गए हैं या हुए हैं कि जिन्होंने लड़ के 30 साल गुजार दिए हैं और अच्छा खासा नुकसान एक दूसरे का किया है। इस घर का एक फ़र्द ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट, ये सारे दोनों ही ख़ानदान नाजरीन
یہ تجارتی خاندان ہے اور وطن عزیز پاکستان کی معیشت کے اوپر بھی ان کا اچھا خاصا یعنی کہ معاملہ ہوتا ہے، اتنا بڑا تجارتی خاندان ہے۔ ان کے اوپر کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے، کوئی بدماشی کا، کوئی غنڈہ گردی کا، کوئی ان چیزوں کا، یہ ایک لاگت بازی کے اوپر بے انتہا مقدمات ہیں۔ لیکن اس کی اصل سٹوری کیونکہ میں نے بہت اس کو کور کیا ہے، اور میں نے ٹیپو ٹرکاں والے قتل کو بھی کور کیا، میں نے بلاچ کے قتل کو بھی کور کیا، میں نے احسن شاہ کے جو پولیس مقابلے میں مارے جانے کی حقیقت ہے اس کو بھی کور کیا، پھر ہم نے جاوید اقبال صاحب کے مرڈر کو بھی کور کیا، اور یہ وہ جاوید اقبال صاحب کا قتل ہے جو خواجہ طریف گلشن کے بہنوئی ہیں، اور ان کی بہن کے اوپر بھی فائرنگ ہوئی۔ پھر اب اچانک جب خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ منظر عام پر آتے ہیں، وہ کیوں آتے ہیں اس کے بارے میں بھی آج کے ویلاگ میں ذکر کریں گے، یہ بھی بتائیں گے کہ ان کو کیا کیا GID جوائنٹ انویسٹیگیشن جو ایک بنی ہے ٹیم، اس سے کیا کیا شکوے ہیں، اس کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ خاص کر کے وہ DSP صاحب ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے بہت باتیں کی، وہ بھی آپ کو کلپ ساتھ ہم سناتے چلے جائیں گے۔ اور وہ سٹیٹس کی بات کرتے ہیں کہ میرا ایک سٹیٹس ہے مذہب کے ساتھ، وہ سٹیٹس کون سا ہے اور کس کا انہوں نے ذکر کیا وہ بھی بات کریں گے، اور یہ بھی بات کریں گے کہ اب آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے، کیا صرف اگر کسی ملزم کو گناہگار کر دیا جائے تو عدالتوں میں اس کو انصاف فراہم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ ایک امید کی شمع جلائے ہوئے 2 پریس کانفرنس کرتے ہیں خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ، اور آج بھی ہمارے ذرائع کے مطابق ایک ان کی تجارتی منڈی کے اندر، اکبری منڈی میں اور مختلف منڈیوں میں سارے تاجر اکٹھے ہوں گے، اور ایک بہت بڑی پریس کانفرنس ہے جس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اس میں بھی وہ بہت سارے انکشافات کریں گے۔ ناظرین، کسی کو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ ٹیپو ٹرکاں والا، یہ ٹیپو ٹرکاں والا سے اس لیے مشہور ہوتے ہیں کہ ٹیپو زیادہ پاپولر ہوا، بیسیکلی یہ بلا ٹرکاں والا معاملہ ہے۔ بلا ٹرکاں والے سے لے کر خواجہ طریف گلشن اور تیفی بٹ کے گھر کی دشمنی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، اور یہ دشمنی اتنی طوالت کر چکی ہوئی ہے کہ اس میں جہاں پر بلا ٹرکا کے خاندان کے بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں، وہاں پر تیفی بٹ کے خاندان میں بھی ان کے بہنوئی اور ساتھ ان کی بہن کو فائر لگے بازو کے اوپر، اور بہنوئی تو ان کے جان بر نہ ہو سکے اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ اور اسی طرح جو دوسرے گھر میں سے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت کرے۔ ناظرین، یہ دشمنی بڑھتے 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 آج اس نہج پر آ گئی ہے کہ تقریباً عرصہ 1.5 سال خواجہ عقیل یعنی کہ عرف گوگی بٹ منظر عام سے غائب کیوں رہے۔ ناظرین، انہوں نے اپنی اس میں میرا انلی دکھا سکتا ہے کہ وہ خود منہ سے بتا رہے ہیں کہ مجھے ڈر تھا کہ یہ مجھے مار دیں گے، یہ مجھے ڈر تھا کہ یہ میرے اوپر قاتلانہ حملہ کریں گے۔ انہوں نے میری بھابھی کے اوپر حملہ کیا، میرے بہنوئی کے اوپر حملہ کیا، اور یہ باقاعدہ طور پہ ٹھیا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹھیا لگانا کہتے ہیں تھڑا مارنا، یہ تھڑا مار کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے شوٹر موجود تھے، اور ان کی ایک وکلا کی ٹیم موجود تھی جو باقاعدہ طور کے اوپر ٹرکاں والے خاندان کو انفارمیشن دیتی تھی بقول گوگی بٹ کے۔ یہ میں SP صاحب نے مینوں سوال کیتے، میں انہوں کا جواب دیتے جڑی وہ کرتے رہے کہ تسی 1.5 سال کتنے رہے جی۔ میں انہوں نے کہا جناب 1.5 سال دے بحث کر کے روح پوچھ رہے ہیں، اے من دھمکیاں لا رہے سی، انہوں نے میرا تھڑا ماریا ہے سی۔ اپنے منہ سے نہیں کہہ رہا، یہ ان کے کلپس موجود ہیں، ساتھ ساتھ لگتے جائیں گے اور آپ ان کو دیکھتے بھی جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کوشش کی کہ میں نہ پیش ہوں، جب حالات تھوڑے سے ایسے ہوئے کہ مجھے پیش ہونا ضروری ہے تو میں پیش ہوا۔ تو اس میں پہلے بھی مجھے OCU یعنی کہ آرگنائز کرائم یونٹ ہمارا جو پولیس کا ڈپارٹمنٹ تھا جو اب ختم ہو چکا ہوا ہے، اس میں باقاعدہ طور کے اوپر مجھے اس میں کسی صورت صفحہ مثل کے اوپر لایا ہی نہیں گیا، کیونکہ تقریباً 400 کے قریب یا 500 کے قریب کیمراز میں کہیں نظر نہیں آیا۔ جیو فینسنگ ہوئی، جیو فینسنگ میں کہیں میرا دور دور نمبر ہی نہیں آیا۔ انہوں نے جیو فینسی کرائی، جڑی پہلی کوئی ٹیم سی انہوں نے چپے چپے دی تفتیش کی، جیو فینسی انہوں نے کرائی، کتے نہیں میں دیکھا گیا، صرف وہ جڑے جھوٹے ہی کدے انہوں نے کوئی شاتی بنائے۔ لیکن کیونکہ حالات اتنے خستہ حال تھے اور دشمنی عروج کے اوپر تھی تو پس پردہ رہنا زیادہ بہتر تھا۔ اب حالات کچھ اس جگہ پہ تھے کہ انصاف کی فراہمی حاصل کرنے کے لیے منظر عام کے اوپر آنا تھا، سو میں منظر عام کے اوپر آ چکا ہوں۔ بلاج کے قتل میں گوگی بٹ کا کتنا رول ہے، یہ GID جو بنی ہے اس سے پہلے
جتنی تفتیشیں نکال کر دیکھ لیں، یہ گوگی بٹ صاحب کا کہنا ہے کہ اس میں میرا کوئی رول ہی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ناظرین، اس میں یہ بھی انہوں نے بتایا کہ بلاج کے اوپر کتنے مقدمات ہیں، 324 کے، اغوا برائے تاوان کے اور پھر قتل کے، یہ گوگی بٹ نے بتایا، اور گوگی بٹ نے اپنے منہ سے بتایا، یہ سنیے۔ میرے پاس بلاج کی یہ 7 FIR ہیں بلاج کی خود، یہ آج تک کسی نے بتایا ملزم ہے اس میں 2 302 کی ہیں، 324 کی ہے، یہ سارے۔ ناظرین، یہ 7 پرچے لہرا کے بتا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا 3 پرچے ہمارے پاس اور آ رہے ہیں، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ ان کے مدعی کوئی بھی خواجہ طریف گلشن یا پھر تیفی بٹ کے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے۔ 2010 میں آخری میرے پہ پرچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 2024 پہ آ کے غلام محمود ڈوگر CCP لاہور صاحب کا وہ مجھ پہ پرچے کرواتے ہیں، اس کی بھی میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل دیتا ہوں ابھی۔ 10 سے لے کر 24 تک آپ مجھے بتائیں، کوئی لاہور میں، کوئی پنجاب میں، کوئی پاکستان میں میرے خلاف کوئی درخواست کسی تھانے میں آئی ہے؟ یعنی کہ ان کی دشمنیاں بھی وہ بتا رہے ہیں کہ کافی ساری تھیں۔ پھر انہوں نے ذکر کیا غلام محمود ڈوگر CCP لاہور ریٹائرڈ بڑے جہاندیدہ پولیس افسر تھے، ان کا بھی ذکر کیا، اور انہوں نے کہا ان کو میرے ساتھ خاربازی تھی، اور وہ مجھے گفٹ میں انہوں نے اس 1.5 سال کے اندر 5 پرچے بھی دیے، جبکہ 2014 سے لے کے 2019 تک میرے اوپر ایک پرچہ نہیں تھا۔ یہ انہوں نے ساری باتیں اس میں کی۔ ناظرین، اب جب وہ آ چکے ہیں تو ان کو یہ بھی شکوہ ہے کہ مصب کو، کیونکہ اس کے اوپر 302 کا مقدمہ ہے میرے بہنوئی کا، اور میرے اوپر بھی 302 کے مقدمے میں اس وقت انہوں نے مجھے گناہ گار کیا ہوا ہے GID نے بلاج ٹیپو کے قتل کیس میں۔ تو جب دونوں کا سٹیٹس ایک ہے تو مصب کو کس طرح جو ٹرکاں والے خاندان کا چشمہ چراغ ہے اور اس کیس کو لے کے آگے چل رہا ہے، اس کو 2 گاڑیاں پولیس کی کیسے ملی ہوئی ہیں، ایک آگے اور ایک پیچھے، اس کی کچھ ویڈیوز بھی انہوں نے دیں، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ وہ ویڈیوز چلانی، کیونکہ کیس جو ہے سبسٹیٹ ہے، اس وقت عدالتوں میں چل رہا ہے، تو وہ ویڈیو ہم نہیں چلائیں گے۔ انہوں نے ویڈیوز بھی کچھ دیں جس میں وہ اس کا پروٹوکول باقاعدہ طور کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا میں 6 گاڑیاں اپنی لے کے نکلتا ہوں، اپنے کچھ ہواری ساتھ لے کے نکلتا ہوں، تو اس کے اوپر بھی GID کو اعتراض ہے کہ یہ باتیں ٹھیک نہیں ہو رہی، تو وہ کیا کہتے ہیں میں چنچی رکشے میں جاؤں۔ یہ پورا کلپ سنیے۔ میں اپنی گاڑی میں جاتا ہوں 5-6 گاڑیوں میں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ دیکھیں جی یہ جو ہو رہا ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ کیا مجھے بتایا جائے میں چنگ رکشے پہ جاؤں، پیدل جاؤں؟ میں اگر آپ مجھے سکوٹی نہیں دے رہے، ان کو دے رہے ہیں لاڈلوں کو، میرا ترئی ماں والا میرے نہ سلوک تسی کرتے بھیجے، کیوں کر رہے ہو؟ یار یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ چنچی رکشے میں جاؤں کیسے ہو سکتا ہے؟ خاندان کا اتنا بڑا نام اور لاہور شہر کا اتنا بڑا تجارت میں نام، اور پھر جن کے اوپر دشمنیوں کے بھی لاتعداد پرچے ہوئے ہوں، وہ کس طرح اپنے گھر سے خالی ہاتھ نکل سکتا ہے؟ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اس معاملے میں تو انہوں نے جو کہا وہ سب کے سامنے ہے۔ ناظرین، اب GID میں انہوں نے ایک خاص کر کے DSP کا ذکر کیا، لیکن اس DSP کا نام نہیں لیا، اور انہوں نے کہا کہ بہت جلد اس کا نام لینے کی ضرورت محسوس کروں گا تو اس کا نام بھی منظر عام کے اوپر لے آؤں گا۔ وہ DSP کون تھے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ DSP کے ساتھ کیا سوالات ہوئے، یعنی کہ DSP ان مقدمات کی بات کر رہا ہے ان کے ساتھ جن میں وہ مکمل طور کے اوپر بری ہو چکے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پولیس نے مجھے کال ہی نہیں کی، اس میں مجھے بلایا ہی نہیں، اور تفتیش میں بھی مجھے بری کر دیا اور عدالتوں میں بھی مجھے بری کر دیا۔ اب خواجہ طریف گلشن جو ان کے ماموزاد بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 3 سال سے میرا ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، یعنی خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ اور خواجہ طریف گلشن عرف تیفی بٹ کے درمیان بقول خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ کے ان کا 3 سال سے ایک دوسرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور وہ ان کا خاندانی ایک معاملہ تھا۔ اس خاندانی معاملے کو ہم اتنی اہمیت اس لیے نہیں دیں گے کیونکہ واقعی وہ ان کا گھر کا معاملہ ہے۔ ناظرین، یہ خاندانی معاملے کی وجہ سے بقول گوگی بٹ کے اب ان کے ساتھ کسی بھی قسم کے مراسم نہیں ہیں۔ اس سے ہونے والی پہلے GID سے ہونے والی تمام تفتیشوں میں گوگی بٹ کو باقاعدہ طور کے اوپر بے گناہ کر دیا گیا ہے، اور گوگی بٹ بے گناہ ہیں یا نہیں ہیں آپ عوام نے اس لیے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے شروع دن سے اس کیس کو اتنا سپورٹ کیا ہے، بلاج کے حوالے سے بھی، جسٹس فار بلاج کے حوالے سے بھی، اور جسٹس فار جوید اقبال کے حوالے سے بھی، جو خواجہ طریف گلشن کے بہنوئی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ خاندان بڑے ہیں، اور بڑے خاندان دونوں جب آپس میں بڑھ جاتے ہیں تو ایک شہر کے اندر پوری عوام 2 دھڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ کیا یہ خواجہ طریف گلشن کو GID میں جو گناہ گار کیا گیا ہے
اور باقی اس سے پہلے کسی تفتیش میں گناہ گار نہیں کیا گیا، اس سے کیا تاثر ملتا ہے کہ یہ کچھ ذاتی معاملہ نکالا جا رہا ہے یا پھر اس میں واقعی کچھ ایسے شواہد مل چکے ہیں کہ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ اس میں گناہ گار ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے عدالتوں کے اوپر مکمل پورا یقین ہے، عدالتوں نے آج تک مجھے انصاف فراہم کیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس مقدمے میں بھی انصاف فراہم کرے گا۔ جیسے جیسے کچھ ڈیٹیلز آتی جائیں گی، کچھ چیزیں آتی جائیں گی، کچھ سینئرز کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور ان کے ساتھ ویلاگز کریں گے اور اس سٹوری کو آگے لے کے چلیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔